अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी ख़ाबर मानेका की गिरफ़्तारी। शेख रशीद के बाद ये दूसरी गिरफ़्तारी है जिसके बारे में ये कहना चाहिए कि ये मज़ेदार का लफ्ज़ मेरे ज़हन में आ रहा है, यानी ये मज़ेदार किस्म की गिरफ़्तारी है ख़ाबर मानेका की। ये हैं जी अपनी तरफ से बड़े जादूगर बनने वाले। अच्छा, तो भागते हुए पकड़ा गया है और अब बुशरा बीबी के दोनों ख़ाविंद जो हैं वो अब जेल में हैं। और ख़ाबर मानेका और ये यानी इस तरह के लोगों का जो यानी आपने देखा कि वो सारी जादू करामात, वो जिन, वो सारे देव, वो यानी वो सारी की सारी बलाएँ और वो चुड़ैलें, वो सारी की सारी कानून की जब ताकत आती है, रियासत की जब ताकत आती है, बंदूक की जब ताकत आती है, तो कैसे फिर इनकी दौड़ें भी लगती हैं, कैसे ये फ़ारिग भी होते हैं। ओ भाई मेरे, अफ्रीका में जादू नहीं होता था। अगले गए बंदूक लेके, पूरा का पूरा कॉलोनी आज तक उनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। उठने नहीं दिया पूरे बर्र-ए-आज़म को। बंगाल में बर्र-ए-सग़ीर में सबसे ज़्यादा मशहूर था जादू के लिए। हिंदुस्तान की जो फ़तह अंग्रेज़ ने शुरू की थी, बंगाल से ही की थी। तो कहाँ गए फिर उनके सारे के सारे जादू? बंदूक आई वो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये ख़ाबर मानेका पे ख़ैर बात करते हैं। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो मेरा मौज़ू है वो कल जो गुज़श्ता व्लॉग था उसमें कुछ दोस्तों को ये गलतफ़हमी हो गई, या उन्होंने गलत समझा या मेरे बयान करने में कोई गलती हो गई, कि वो ये समझे कि मैं गोया कोई किसी पूरे इस्लामी फ़िरक़े को निशाना बना रहा हूँ या तनक़ीद कर रहा हूँ। नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब मैं मेरी क्या हैसियत है, या मैं किसी, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो बार-बार अर्ज़ कर रहा था वहाँ भी कि मैं फ़साद नहीं चाहता और इस्लामी फ़िरक़े को मैं क्यों तनक़ीद का निशाना बनाऊँगा। मैं जादूगरों के उस तबक़े की बात कर रहा था, जादूगरों का तबक़ा और फिर उनको मानने वालों का, ये एक ही तबक़ा है। यानी जादू करने वाले मज़हब के नाम पर और फिर उनके मानने वाले, सपोर्ट करने वाले, पैसा देने वाले, ये एक ही तबक़ा है ना। अच्छा, सबसे पहले इस बात को, गलतफ़हमी को दूर कर लीजिए कि ये करते हैं बात उस पे, लेकिन ये ख़ाबर मानेका का मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि ये आदमी ज़ाहिर है कि एक दुनियादार आदमी है और इसने बीवी के स्किल या हुनर, जो भी उसने वो किरदार है, मैं अब उस पे क्या बात करूँ, घटिया बातें हैं। लेकिन ये वो आदमी है जिसने, जो ये कहा करता था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, पीटीआई के दौरे हुकूमत में, अफ़सरों को फ़ोन करके जब पैसे पकड़ता था और काम करवाता था, तो ये साथ में उनको ये तड़ियाँ भी लगाता था कि हमारी हुकूमत है। इसकी तस्वीरें निकाल के देखिए कि इसकी बेटी की, अपनी बेटी की जो दूसरी शादी हुई है, लाहौर का एक ताजर, अल फतेह का ताजर वो फँसाया था, उसकी भी, तो उस पे सरकारी जहाज़ में जिस तरह से ये गए हैं और जो इन्होंने हरकतें की हैं, जिस तरह बेंटले और महँगी गाड़ियों के साथ ये अपनी तस्वीरें, उसके इश्तिहार लगाते हैं, ये कोई आपको रूहानी लोग लगते हैं? यानी ये क्या कोई रूहानियत है? मैं अब आपको इसका गुज़ारिश कर देता हूँ। पहली बात तो इस बात को प्लीज़ अंडरस्टैंड, रूहानियत का कोई शर्त, कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ बराह रास्त नहीं है। स्पिरिचुअलिज़्म के मानने वाले, रूहानियत के मानने वाले कदीम ज़मानों से मौजूद हैं और इन ज़ाहिर है क़यामत तक रहेंगे। इनका ताल्लुक हर मज़हब से है। अब ये एक मैं आपको, इटली के हैं सेंट फ्रांसिस। अच्छा, ये देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद आपको एक बहुत बड़े, यहाँ पे यूरोप में उनको सेंट कहते हैं। अच्छा, फिर सेंट एक फ्रांसिस हैं, फिर सेंट फर्नांडिस हैं, हैवियार, बहुत मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस हैं इनके। तो अब अच्छा, ये जब आप इन दोनों को, मैंने आपको सामने तस्वीर रख दी है, तारुफ रख दिया है। बाकी अगर आपने तहकीक करनी है, गूगल कर लीजिए, आपको इनके साथ कई सेंट्स के आपको कहानियाँ और उनकी पूरी ज़िंदगी पर मवाद मिल जाएगा। और उस मवाद को जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरत-ज़दा रह जाएँगे कि इनके बारे में, यानी सेंट फर्नांडिस हो या फिर सेंट फ्रांसिस हो, ये जो सिसिली का था, इनके बारे में ये है कि ये परिंदों से बातें करते थे, जानवरों से बातें करते थे और मतलब इस तरह की बातें, या ये कि कोई सेंट जो है उसकी जनाजा जो है वो कई सदियों बाद, वो यानी कब्र या कोई ताबूत खोला गया तो तरोताज़ा जिस्म था। ये आपको सारी की सारी बातें यहाँ बिल्कुल मिलेंगी। तो ये रूहानियत का, अब इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, सेंट फर्नांडिस का या सेंट फ्रांसिस का? लेकिन ये बिल्कुल वही रूहानियत, स्पिरिचुअलिज़्म है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये 2 किताबें मैंने आपके लिए सिलेक्ट की हैं। इस अपनी तहकीक कर लीजिए, अपनी बात की मिसाल पेश करने के लिए कि रूहानियत के जो लोग हैं, स्पिरिचुअलिज़्म को मानने वाले लोग, वो क्रिश्चियंस भी हैं, वो एथियस्ट भी हैं। यानी जो खुदा के वजूद को ही नहीं मानते, किसी भी मज़हब को नहीं मानते, उनके लिए भी रूहानियत का मैदान खुला हुआ है। ये मैंने 2 किताबें आपके सामने रख दी हैं। हिंदू जोगी क्या होता है? यानी स्पिरिचुअलिज़्म, रूहानियत के मैदान में आपको हिंदू भी मिलेंगे। बुद्धा को मानने वाले, बुद्धा तो था ही मराकबे का आदमी, उससे बड़ा यानी सूफ़ी मुश्किल है ढूँढना। अगर आप उस तरह, वो बुद्धा था। तो वो हिंदू होगा, वो यहूदी होंगे, वो क्रिश्चियन होंगे, वो मुसलमान, ये ऐसे ही है जैसे कोई माहिर नफ्सियात हो या कोई डॉक्टर हो, हकीम हो। वो हकीम जो है मुसलमान भी हो सकता है,
عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی مذہب کو نہ مانتا ہو، اس کا جو آرٹ ہے بہرحال وہ حکمت ہے، یعنی وہ طبی ہے یا وہ علم نفسیات ہے یا وہ کوئی جادو بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کوئی تعلق، یعنی جب آپ اس طبقے، اچھا جس طرح اسلام میں فراڈیم، یہ جو ابھی قاری ایک آج ہی کی خبر ہے، 13-14 سال کا بچہ وہ گیا، وہ لیٹ ہو گیا، لاہور کی خبر ہے، اور قاری نے اس کو اتنا مارا لیٹ آنے پر کہ بچہ ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، اتنا مارا۔ یہ جو بچوں کے ساتھ بدفعلی اور جاتیوں کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، یہ کہاں پہ ہو رہی ہوتے ہیں؟ مدرسے میں، یعنی یہ بچے قرآن مجید پڑھنے گئے ہوتے ہیں، اور یہ جو ان کے ساتھ کرنے والے ہیں تشدد، ان کا اصل کام ان کو قرآن مجید پڑھانا تھا، جو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مذہب کے نام پہ یہ بدترین ظلم کرنے والے لوگ، ان کو اگر آپ یعنی گرفتار کریں یا سزائیں دیں تو کہا خدا نہ خواستہ یہ اسلام کی توہین ہے یا عین اسلام کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم تو یہ ہوگا کہ اس کا نام بیچ کر اس کے نام پر جو آدمی ظلم کر رہا ہے، ان معصوم بچوں کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے، ان کو تشدد کر کے ہلاک کر دیتا ہے، ایسے آدمی کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ ہے اسلامی شریعت کا تقاضا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہ کہیں، کو خدا نہ خواستہ اسلام کی کوئی توہین ہو جائے گی، خدا کا واسطہ۔ جس طرح اسلام کا میں نے آپ کو گزارش کر دی ہے، اسی طرح سے روحانیت میں بھی یہی معاملہ ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ کو 1% وہ لوگ ملیں گے جو یہودی ہوں، کرسچن ہوں، مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی بھی، لیکن جو آپ کہیے روحانیت کو صحیح ماننے والے اور پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں میرے بھائی، ان لوگوں کے ہاں جینون لوگ جو ہیں وہ آپ کو 1% ملیں گے۔ 90% یا 99% یہاں بھی فراڈی ہے، مداری، یہ بشرا بی بی، یہ خاور مانے کا، یہ عمران خان جس چکر میں آیا، اور اس طرح کے لوگ، یہ جو میں کل بھی ذکر کیا تھا پہلے ولاگ میں کہ یہ آپ کو ہر جگہ معاشرے میں بیٹھے مل جائیں گے، جادو کرنے والے اور جادو کو ماننے والے، نام دیں گے روحانیت کا۔ اچھا روحانیت کا بھی نام دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے آگے ایک قدم بڑھ کے پھر یہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، جو کہ اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ راسپوتین ایک آدمی کا نام تھا، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، رشین یعنی زار کے، یعنی اس کے پاس اس طرح کے یعنی وہ تھے، کچھ اس طرح کے نفسی علوم تھے، واقعی تھے، گواہی اس کی آج تک ہے۔ لیکن جو اس کو کون سا وہ شوق تھا؟ پیسے کا اس کو شوق تھا، اقتدار کو اس کو شوق تھا، عورتوں کا اس کو شوق تھا، شراب کا اس کو شوق تھا، ساری کے سارے اس کو وہ شوق تھے جو مطلب ہے انتہائی کرسچینٹی میں ہر مذہب میں اس کو منع کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کے روحانیت کے نام پہ جو فراڈ آتے ہیں، اس کی ایک مثال، ڈسکا میں ایک پیر بیٹھا، سونے کے اتنے موٹے وہ زیور پہنتا ہے، فراڈ ہے۔ یہ خاور مانے کا فراڈ، میں کیوں ایک دم کہتا ہوں یہ فراڈ ہے؟ اب میں آپ کو اس کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ سرفراز شاہ نام کا ایک فراڈ بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، میں آپ کو اس کی نشانی بتا دیتا ہوں کیسے آپ روحانیت کے نام پہ فراڈیوں کو پکڑنے کا آسان ترین طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ لوگ جو اصل صوفی ہوتے ہیں، جو روحانیت کے ماہر ہوتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، ایک چیز ان میں کامن ہوتی ہے، جو جینون ہوتے ہیں، یہ لوگ اقتدار سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیرے، سونا، دولت، اس سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جیسے وہ جہنم کے انگارے ہیں، پھینکتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے ہیں، یعنی اپنے پاس یہ بڑے محلوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو شان و شوکت سے نفرت ہوتی ہے۔ اچھا آن دی ادر ہینڈ اسلام میں اس طرح کی کوئی بات، اگر آپ کا رزق حلال ہے تو جتنا مرضی اللہ نے آپ کو دیا ہے، بالکل اس سے نفرت نہیں کری، یعنی آپ اس کو غریبوں میں زکوٰۃ دیں گے، یہ کریں گے، اس کے بعد نفرت نہیں کرنی ہوتی اپنی جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ بٹ صوفی کسی بھی مذہب کا ہوگا، وہ ہیرے، سونے، جواہرات، ان چیزوں سے اتنی دور بھاگے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ تو جہنم، یہ تو میں نفرت کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے، شہرت سے، یہ عورتوں کا شوق، یہ نشوں کا شوق، یہ فراڈیے، یعنی ایک سچے صوفی کا کیا تعلق ہے ان حرکتوں کے ساتھ؟ تو جس طرح سے ایک جعلی ملا بچے پہ تشدد کرنے والا اسلام کا نام لے کر یہ ظلم کرتا ہے اور اپنی صفائی میں یہ کہتا ہے کہ شیطان نے اس کو بہکایا تھا، اس کو معاف کر دیا جائے، تو قانون کبھی مانتا ہے اس بات کو؟ کیا قانون کو ماننا چاہیے اس بات کو؟ ظاہر ہے کہ نہیں مانتا، ان پہ مقدمے چلتے ہیں، ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے روحانیت کے میدان پہ یہ جو فراڈیے ہیں، یہ جو فراڈ کرتے ہیں، جن کو پیسے سے پیار ہے، جن کو اپنی شان و شوکت دکھانے کا شوق ہے، جن کو شہرت کا شوق ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، جن کو عورتوں کا شوق ہے، جن کو ہر طرح کی غلاظت دنیاوی لتھڑا ہوا وجود ہے، آپ اس سرفراز شاہ کو دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ 4 گھنٹے کسی میل بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہے۔ فقیر، کتاب لکھی ہے کہے فقیر، اچھا یہ فقیر ہے؟ اس طرح کے فقیر ہوتے ہیں شان و شوکت دکھانے والے، اور اپنے ماننے والوں کو یہ کہنے لگا ہے۔ اب آپ کو لاہور کا ایک خاص طبقہ ہے امیروں کا، اچھا ان کا تعلق، یہ جعلی پیر ہیں خاور منیکا بشرا، ان کا حلقہ اثر میں ہمیشہ یعنی سرکاری افسر ہوں گے، بڑے ججز ہوں گے، امیر ہوں گے سارے کے سارے، غریبوں سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ آپ پکڑتے ہیں کہ یہ فراڈی ہے۔ اب اس نے ایک پورا فرقہ، پھر ان کو اپنے سگنیچر کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگ ان کی جو ہے وہ نام سے پہچانے جائیں۔ مثال کے طور پہ یہ سرفراز شاہ جو ہے اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ رب تعالیٰ کے نام سے پکارا کریں،
اب لاہور کے امیر لوگ ہیں بہت سے آپ کو ملیں گے، وہ مختلف انٹرویوز دیتے ہوئے یا دائیں بائیں آپ کو وہ ملیں گے، وہ رب تعالیٰ کا شکر ہے، رب تعالیٰ کا احسان ہے۔ اچھا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کا نام ہے رب تعالیٰ، بہت خوبصورت نام ہے، اس کے سارے نام ہی بہت حسین ہیں، جس نام سے آپ اسے جی چاہے یاد کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام کا انتخاب خود کیا ہے وہ کلمے میں نظر آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے اللہ کا نام کا اس نے انتخاب کیا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے اس نے اپنے اور بھی خود کو اور ناموں سے بھی پکارا ہے قرآن مجید میں، سارے نام اس کے عظیم ہیں، جس مرضی نام سے پکاریں، لیکن ایک دوسرے کو یہ تبلیغ کرنا کہ فلاں نام سے پکاریں فلاں سے نہ پکاریں، یہ اپنے فرقے پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی آدمی رب تعالیٰ کہے گا، لوگوں کو سننے والوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ سرفراز شاہ کا مرید ہے، یہ سرفراز شاہ کا مرید ہے۔ اب ایک صوفی کا کیا کام ہے اس طرح کی شہرت، اس طرح کے ڈرامے مذہب کے نام پہ کرنا؟ میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ تبلیغی جماعت کی آپ مثال لے لیجئے۔ اب یہ میں کسی فرقے پہ یا جماعت پر تنقید تو نہیں کر رہا، رویوں کی بات کر رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت اسلام کے خادم ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن کتاب اٹھائی ہوئی ہے فضائل اعمال، جس میں درج افسانے ہیں، اس کی کوئی سالڈ اس کی کوئی یعنی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ اچھا اس طرح کی داستانیں ہیں کہ آپ سنائیں تو الٹا اسلام پر تنقید جو لوگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، دوسرے مذاہب کے ہوں یا کسی مذہب کو نہ مانتے ہوں، ان کو یہ مواد دے دیتے ہیں مذاق اڑوانے کا، وہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فضائل اعمال میں جو کتابیں لکھی ہیں غلط ہیں۔ سوال یہ ہے قرآن مجید کے ہوتے ہوئے دوسری کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ آپ قرآن مجید پہنچائیں، لیکن خیر چلیں یہ بھی ان کا، یہ بھی چھوڑتے ہیں۔ سماجی رویے کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کے ہیڈ کوارٹر میں جائیں، خواص کا ایک علیحدہ طبقہ ہے، یعنی وہ بیٹھنے کی، عبادت کرنے کی جو پورا طبقہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی امیروں کی جگہ ہی لگا ہے۔ آپ ان کے ہیڈ کوارٹر جائیں تبلیغی جماعت کے، تو خواص کا وہ پورا ایریا علیحدہ کر کے رکھا ہوا ہے، عام لوگوں کو، غریبوں کو سائڈ پہ پھینکا ہوا ہے۔ اب اگر یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے تو اس کا حق ہے وہ ایسا کرے، اخلاقی طور پہ اچھا کرے برا کرے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اسلام کے نام پر جب آپ یہ کریں گے، خواص کا مطلب کیا ہے؟ امیر ہو یا طاقتور ہو، یعنی کہ جج ہو، بڑا سرکاری افسر ہو یا امیر ہو چندہ دینے والا، وہ اس کے لیے ٹینٹ بھی ایئر کنڈیشن ہے، اس کے لیے خشک وہ میوہ جات بھی ہیں مہنگے، اس کے لیے ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ لیکن جو غریب ہیں ان کو بالکل سائڈ پہ، یعنی وہ تو اب اسلام کے نام پر اگر یہ ہوگا تو اگر کوئی غیر مسلم آئے گا یا باہر سے آئے گا تو وہ تو یہی سبق لے گا نا کہ اچھا اگر اسلام کی نام پر تبلیغ کرنے والی جماعت کے ہاں بھی امیر اور غریب علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، باقی مذہب بھی ایسے ہی ہوگا۔ اب آپ اپنے دل سے پوچھ کے بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ میں نے کل بھی اس سے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا، کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیسے والا جو ہے وہ غریب سے بہتر ہے، یا جو سرکاری افسر ہوگا یا عہدہ طاقت رکھنے والا کمزور سے بہتر ہو؟ یعنی یا اس کے الٹ باتیں کی نہیں ہیں، اس کے الٹ ہیں ساری باتیں۔ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گولے کو کالے پر۔ اس کا تو تقویٰ ہے، اس کے اعمال ہیں، اعمال سے کوئی اچھا یا برا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی سٹینڈرڈز وہاں پہ نہیں ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ رویہ ہے جو آپ کو روحانیت کے میدان میں بھی ملتا ہے۔ اس طرح کے فراڈیے خاور مانے کا اور یہ پیر ڈسکا کے سونے کے زیور پہن کے ناچنے والے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اس پر آپ اگر آواز اٹھائیں گے تو خدا نہ خواستہ اس کا اسلامی فرقے سے کیا تعلق ہے؟ کرسچینٹی میں جو فراڈیے، یعنی میں نے آپ کو یہ دو بزرگوں کی بتائی ہے، یہ فراڈیے نہیں تھے، لیکن ان کے جیسے جو باقی فراڈیے انہوں نے آج تک تماشے امریکہ میں بھی چل رہے ہیں، یہاں بھی چل رہے ہیں۔ قانون کی حکمرانی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔